बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे घर का सहन खचाखच औरतों से भरा हुआ था, जबकि घर के बाहर मर्दों का एक बड़ा हजूम था। गली को तंबू लगा लगा कर ब्लॉक किया गया था ताकि लोगों को दूर से ही मालूम हो जाए कि इस घर में फौतगी की वजह से सोग चल रहा है। घर के अंदर सहन में प्लास्टिक की चारपाई पर साकित और जामिद सफ़ेद कफन में लिपटी मेरे इकलौते बेटे इबाद की लाडली बीवी की लाश पड़ी थी। मैं चाहता तो ये ही था कि मेरी आवारा और बेहया बहू मर जाए, क्योंकि मेरा बेटा उसे तलाक देने के लिए कतई राज़ी नहीं था। लेकिन अब मुझे अपने बेटे की हालत देखकर अफसोस हो रहा था। मेरा बेटा अपनी मुर्दा बीवी की चारपाई के सरहाने बैठा ज़ोर शोर से रोए जा रहा था। सब उसकी हालत देखकर अफसरदा थे, तो कई उसे कीना तो उस नज़रों से देख रहे थे कि आखिर बात मर्द होने के बावजूद एक औरत की मौत पर कैसे बैन कर रहा है। मैंने भी कई बार उसे चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। वो मुसलसल अभी तो शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। अभी तो हमने अपनी औलाद की खुशी भी नहीं देखी कि तुम अभी से मुझे छोड़कर चली गई। मेरी बहू ने खुदकुशी की थी। उसने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया था। लेकिन ये बात कम अज़ कम मेरे लिए गैर यकीनी और नाकाबिल कबूल थी, क्योंकि मेरी बहू तो ज़िंदगी से मोहब्बत करने वाली एक जिंदा दिल लड़की थी। मैयत की चारपाई के इर्द गिर्द बैठी औरतें तरह तरह की चैमगोइयाँ कर रही थीं। कुछ तो भरपूर गम का इजहार करते हुए कह रही थीं कि न जाने क्या वजह बनी, इतनी प्यारी लड़की भरी जवानी में अपनी ही जान ले गई। न जाने क्या होता होगा इस यतीम के साथ इस घर में जो आज इसे इस नहज पर ले आया। न जाने इसके शौहर ने इसके साथ क्या कर दिया कि बेचारी अपनी ही जान लेने पर मजबूर हो गई। उन औरतों की तरह मेरे घर के बारे में, मेरे बेटे के बारे में बातें मुझे तैश दिला गईं, लेकिन मैं इस मौके पर अपने घर कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए खामोश रहा। जबकि कुछ औरतें हकारत से मैयत की तरफ देखकर फनकार रही थीं कि ऐसी औरत को तो मर ही जाना चाहिए। अरे कैसे अपने हुस्न के मुजाहिरे करके गैर लड़कों को फांसती थी, अपने शौहर के होते हुए बेशर्मी से अपनी तस्वीर लड़कों को भेजती, उनसे बातें करती और उनसे पैसे ऐंठती थी। तौबा है, हया नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं पाई जाती थी इस लड़की में। जबकि हमारे सामने पारसाई के कैसे कैसे ड्रामे रचाती थी। जब इसकी बेहयाई का चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगा तो देखो जहर खाकर कैसे हराम मौत मर गई। ये बातें मुझे जिल्लत के गहरे गड्ढे में फेंक गई थी। मेरा सर झुक गया था और फिर मैंने नफरत से सामने मुर्दा पड़ी अपनी बहू को देखा। दिल में बेहिस बनते सोचा कि अच्छा हुआ अपना नापाक वजूद लेकर इस जहां से खुद ही कूच कर गई। मैं इसी सोच में मगन था, अचानक कुछ अल्फाज मेरे कानों में पड़े, ऐसे अल्फाज जिन्होंने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा, जहाँ कुछ औरतें राजदारी से एक दूसरे के कानों में घुसकर तफ्तीशी अंदाज में बोल रही थीं कि मानो ना मानो, लेकिन इस बेसहारा लड़की को ज़रूर इसकी चचजी सास ने जहर देकर मारा होगा। अरे इस औरत ने तो एक बार फिर इस मासूम लड़की से ढंग से बात नहीं की थी। हर वक्त इसे अपने लाडले भतीजे इबाद को फांसने के ताने देती रहती और कभी कभी तो इस पर हाथ भी उठा देती थी। मोहल्ले की बशीरा झट से होने वाली इस गुफ्तगू में हिस्सा डालने के लिए बोली, हाँ भाई समिया, इबाद की चची। इस लड़के इबाद की शादी अपने भाई की बेटी से जो करना चाहती थी, लेकिन इबाद जिद करके इस बिन माँ बाप की इकलौती बेटी और अपनी खालाजाद को जो चाँव से ब्याह कर लाया था, तभी से ये मासूम बच्ची इस समिया डाइन के एताब और हसद का निशाना बनती आ रही थी। सही कहते हैं भाई, लावारिसों का कोई सहारा नहीं होता। अगर आज इस लड़की के माँ बाप जिंदा होते तो बेचारी कभी यूं नाहक मौत न मरती। काश इसका कोई भाई ही होता जो कम अज़ कम इसकी मौत की बाज़ पुर्स तो करता, लेकिन अब भला कौन सोचेगा लड़की के बारे में। कम अज़ कम इसकी मौत की बाज़ पुर्स तो करता, लेकिन अब भला कौन सोचेगा लड़की के बारे में। मैं हैरान रह गया कि आखिर ये मेरी भाभी समिया पर इल्ज़ाम क्यों डाल रही हैं। हाँ, कभी कभी वो मेरी बहू के साथ बुरा रवैया रवा देती थी, लेकिन ज़्यादातर तो वो इस लड़की का बहुत ख्याल रखती थी। तो फिर ये कैसे मुमकिन है। मैं इसी शशोपन में मुब्तला था कि मेरा दोस्त आकर कहने लगा, अब्दुल्ला भाई, मैयत को दफनाने का वक्त हो गया है, चले अपना फरीज़ा अंजाम दें। उसकी बात सुनते ही मैंने खुद को संभाला और सब खवातीन को साइड पर होने का इशारा किया। इस तरह कुछ मर्द हजरात बाहर से आए ताकि चारपाई को कंधा दिया जाए। जैसे ही कुछ मर्दों ने चारपाई को उठाने की कोशिश की तो मेरा बेटा इबाद ज़ोर ज़ोर से सर नफ़ी में हिलाता उन्हें मैयत को उठाने से इनकार करने लगा। साथ साथ रोते हुए ऊंचा ऊंचा कहने लगा, मेरी बीवी इतनी जल्दी नहीं जा सकती, ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है।
میں اسے آپ لوگوں کو نہیں لے جانے دوں گا۔ میری محبت اتنی جلدی میرے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہے؟ بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے کندھوں سے تھام کر سائڈ پر کیا۔ اسے کافی زیادہ سمجھایا بجھایا، بمشکل اسے اپنی بیوی کی چارپائی کو کندھا دینے کے لیے آمادہ کیا۔ میت کو دفنانے کے بعد بھی اس کی قبر پر بیٹھ کر کافی دیر میرا بیٹا روتا رہا۔ بالآخر اسے زبردستی گھر لے آیا کیونکہ ابھی سب مہمانوں کو کھانا کھلانا تھا۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آیا۔ اسے پانی پلا کر اپنے سامنے بٹھا کر سمجھانے لگا کہ بیٹا جانے والی چلی گئی، اب یوں اس کے جانے کا روک مت لو۔ میں بوڑھا باپ کب تک تمہیں سنبھالوں؟ بچے نہیں ہو تم، سب تمہارے یوں رونے پر باتیں بنا رہے ہیں جبکہ تمہیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ پہلے تو وہ میری باتیں چپ چاپ سنتا رہا۔ جیسے ہی میں خاموش ہوا وہ ویران آنکھوں سے میری آنکھوں میں دیکھ کر خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے بے بسی سے میں نے اپنا ماتھا مسلا۔ دن یوں بے سکونی سے بسر ہونے لگے، چین نہیں مل رہا تھا۔ سارا گھر ویران ہو چکا تھا، صرف ایک فرد کے چلے جانے سے یوں لگتا تھا جیسے سب لوگ ہی اس گھر کو چھوڑ کر جا چکے ہوں۔ مگر جو چیز مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی وہ تھی میری بھابھی کی طمانیت۔ وہ تو ایسے خوش خوش پھرتی تھی جیسے نہ جانے کیا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ میں حیران تھا کہ آخر اس کے چہرے پر اتنا سکون ہے کس بات کا؟ کیا چیز ہے جو اسے مطمئن رکھے ہوئے ہے؟ مجھے سمیہ کی طمانت اس لیے بھی کھل رہی تھی کیونکہ مجھے ابھی بھی اس دن میری بہو کی میت پر بیٹھی عورتوں کی باتیں بھولی نہیں تھیں، لیکن میں ایسے ہی اپنی بھابھی پر بے بنیاد الزامات لگا کر اپنے چھوٹے بھائی کو خود سے بدگمان نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی میں عافیت جانی۔ دوسری طرف میرے بیٹے کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، نہ اسے کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ کام پر تو اس کا جانا نہ جانا ایک برابر تھا کیونکہ وہ وہاں پر بھی بہت بے دھیان اور کھویا کھویا سا رہتا تھا۔ اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں چاہتا تھا جلد از جلد اب اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں کیونکہ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی کہ وہ ابھی سے زندگی جینا ہی چھوڑ دے۔ اسی سلسلے میں آج رات اپنے بیٹے سے بات کرنے والا تھا۔ میں نے رات کو جب عباد کو اپنے کمرے میں بلایا تو وہ بہت گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ مجھے اس کی حرکتیں مشکوک سی لگ رہی تھیں، میری طرف دیکھنے سے مسلسل گریز برت رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس سے بات کی کہ بیٹا اب تمہاری بیوی کو گزرے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور اب تمہیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، خود کو اس حالت سے نکالو، آگے بڑھو، ایک بھرپور زندگی جیو، بس بہت ہوا، میں کل سے تمہارے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کروں گا، اب تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ میری بات سنتے ہی میرا بیٹا عباد بوکھلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، ڈرتے ڈرتے میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، بابا میں شادی نہیں کر سکتا، میں اس قابل نہیں کہ کوئی لڑکی میرے ساتھ رہے۔ عباد کی ایسی باتیں مجھے حیران اور پریشانی میں مبتلا کر رہی تھیں۔ مجھے لگا شاید وہ اپنی بیوی کی موت کی وجہ سے غم میں مبتلا ہے، اس لیے ایسی بوکھلائی ہوئی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگا، بیٹا شادی تو ضروری ہے، کب تک اکیلے رہو گے؟ میرا سوال سنتے ہی میرا بیٹا عباد بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، میں تعمر اکیلا رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب دوبارہ کبھی شادی نہیں کروں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اتنا کہتے ہی میرا بیٹا بغیر میری بات سنے فوراً میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں پیچھے ہکا بکا عباد کو جاتا دیکھتا رہا کہ آخر اس لڑکے کو ہو کیا ہے، آخر یہ ایسا رویہ کیوں اختیار کر گیا ہے؟ کیا اس سے کوئی جرم تو سرزد نہیں ہوا؟ کہیں میرے بیٹے نے ہی میری بہو کو تو نہیں مارا؟ ارے نہیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میرا بیٹا تو اتنی محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے، عباد تو اپنی بیوی کی موت کے بعد بھی اس کو بھولا نہیں تھا، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا یہ خیال غلط ہے، عباد ایسا کچھ نہیں کر سکتا، یہ بس ان عورتوں کی باتوں کا ہی فضول فطور ہے جو میرے بیٹے کے ذہن میں گھر کر گیا ہے۔ میرا بیٹا ایسے ہی کام کی وجہ سے بھی پریشان رہنے لگا ہوگا، بس اب مجھے اپنے بیٹے کے لیے لازماً کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، مزید اپنے بیٹے کو تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ خود ہی اپنے آپ سے سوال کرتا رہا، خود ہی اپنے ذہن میں آنے والی خیالات کی نفی کرتا رہا۔ اپنی حالت سے جھنجھلایا ہوا تھا، لیکن بالآخر میں نے عہد کر لیا کہ بس اب میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر کے ہی دم لوں گا تاکہ وہ ایک پرسکون زندگی جی سکے۔ میں نے سوچا کہ صبح ہی اپنی بھاوج سے بات کروں گا کہ وہ اپنے بھائی سے بات کرے تاکہ ہم کچھ دنوں تک جا کر سمیہ کی بھتیجی سے بات کا رشتہ طے کر دیں۔ یہی عزم لیے میں نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح ناشتے کے بعد جب عباد اپنے کام پر روانہ ہو گیا
تھوڑی دیر بعد میں اپنے بھائی کے کمرے کی طرف چل پڑا تاکہ اپنی بھاوج سے رشتے کی بات کر سکوں، لیکن ان کے کمرے میں یہ سب کیسے ممکن تھا؟ میں دروازے کے پردے سے چھپ کر کھڑا ہو گیا تاکہ اندر ہونے والے انکشافات سن سکوں۔ سنا کہ میری بھابھی ہنس ہنس کر میرے بھائی اظہر سے کہہ رہی تھی کہ دیکھا کیسے کام کر گئی میری چال، میں نے آپ سے کہا تھا نا، کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں بالآخر ہم کامیاب ہو ہی گئے۔ مظہر، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں، ہمارا منصوبہ کتنے اچھے طریقے سے اپنی تکمیل کو پہنچا کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، بس میری برداشت یہیں تک تھی، اس لیے دروازے پر کھڑے دھکیلتے اندر چلا گیا اور مجھے دیکھتے ہی دونوں میاں بیوی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ ان کے ماتھے سے چھلکتا پسینہ میں واضح محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے اندر قدم رکھتا دیکھ کر میرا بھائی بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے ہکلاتے ہوئے پوچھنے لگا کہ بھائی آپ یہاں کیسے؟ کوئی کام تھا کیا؟ پہلے تو میرا دل کیا کہ میں ان کے چہروں پر ڈالا چال بازی کا یہ نقاب اتار پھینکوں، لیکن چونکہ میرے بھائی میں میرے ہاتھ میں کوئی مضبوط ثبوت نہیں تھے تو میں صرف چند باتوں اور شک کی بنیاد پر ان پر اپنی بہو کی موت کا الزام نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے بھائی سے صرف اتنا کہا کہ نہیں، بس کل سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی، اسی لیے تمہیں دیکھنے آ گیا تھا، چلو اب میں چلتا ہوں۔ میں یہ کہتے ہی پلٹ گیا۔ ابھی میں دروازے پر ہی تھا کہ میری بھاوج کی گھٹی گھٹی آواز میرے کانوں میں پڑی، جو میرے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ شکر ہے جو بھائی صاحب نے ہماری بات نہیں سنی، ورنہ ہم نے کہیں کا نہیں رہنا تھا۔ جواباً میرے بھائی نے بھی اپنی بیوی کی تائید کی۔ اپنے بھائی بھابھی کی مشکوک حرکتیں تو میں کئی دنوں سے نوٹس کر رہا تھا، لیکن اب ان کی ایسی باتوں نے مجھے مزید الجھن میں ڈال دیا تھا۔ چاہے مجھے اپنی بہو اچھی نہیں لگتی تھی، اس کی حرکتیں اور محلے میں گردش کرتے اس کے بے حیائی کے قصے سننے کے بعد مجھے وہ اپنے گھر میں برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی میرا ضمیر مرا نہیں تھا کہ میں اس کے انصاف کے لیے کچھ نہ کر سکتا، اس کی ناحق موت کے لیے آواز نہ اٹھاتا۔ آخر کو وہ میری مرحومہ بیوی کی اکلوتی بھانجی تھی۔ کل کو مرنے کے بعد میں اپنی بیوی کو کیا جواب دیتا، بلکہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دیتا کہ صرف اپنی انا اور بے حسی کی وجہ سے اپنی ہی بے قصور بہو کا انصاف نہیں کر سکا، چونکہ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ میری بہو جیسی بھی ہو، لیکن وہ اتنی بزدل نہیں تھی کہ اپنی ہی جان لے لیتی۔ وہ تو اپنی زندگی سے محبت کرنے والی زندہ دل لڑکی تھی اور اپنی زندگی سے محبت کرتی تھی، کیونکہ وہ میرے بیٹے عباد سے محبت کرتی تھی، اس کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ تو پھر یہ سب کیسے ممکن تھا؟ اس کا اپنی ہی جان لینا کیوں کر ممکن تھا؟ بس اسی لیے میں اپنے ایک عزم لیے گھر سے سیدھا پولیس اسٹیشن روانہ ہو گیا، اپنی بہو کی موت کی رپورٹ لکھوائی اور باہر آ گیا۔ دل بہت بوجھل تھا، قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے، جسم سے جیسے جان نکلتی معلوم ہو رہی تھی۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ اگر جو میں سوچ رہا ہوں وہ سچ ہوا تو کیا ہوگا، میرے ہی بھائی بھاوج میری بہو کی موت کی وجہ ہوئے تو۔ یہ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں چپ چاپ کارخانے میں اپنی ملازمت پر جانے کی بجائے گھر لوٹ آیا۔ دن یوں ہی افسردہ گزرنے لگے۔ میرے بیٹے کی حالت کوئی سدھار نہیں رہا تھا، اس کی طبیعت روز بروز بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اکثر صبح جب بھی میری اس سے ملاقات ہوتی تو اس کی آنکھیں لال انگارہ اور سوج کر ایسے موٹی ہوئی ہوتی جیسے ساری رات عباد روتا رہا ہو، ایک پل نہ سویا ہو۔ میرے بیٹے کی حالت میری جان لینے کے در پہ تھی۔ اب میں جلد از جلد اپنی بہو کے مجرموں کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے امید تھی کہ اپنی بہو کی موت کی اصل وجہ اور اصل مجرموں کو جان کر میرا بیٹا ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ ساتھ ہی میرے بھائی بھاوج کی حرکتیں دن بدن مزید مشکوک ہوتی جا رہی تھیں۔ اکثر آنکھوں ہی آنکھوں سے عجیب اشارے کرتے رہتے۔ اکثر جب وہ بات کرتے ہوتے تو میں گھر میں یکدم بوکھلا جاتے اور فوراً خاموشی اختیار کر لیتے۔ اب روز بروز مجھے ان سے گھن آنے لگی تھی، اسی لیے میں ہفتے میں 3-4 چکر پولیس اسٹیشن کے لگانے شروع کر دیے، تاکہ جلد از جلد اپنی بہو کو انصاف دلا سکوں، اس کے مجرموں کو سلاخوں کے پیچھے دیکھ سکوں۔ دوسری طرف پولیس کی تفتیش بھی جاری تھی، پولیس اپنی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میں نے یہ بات اپنے بیٹے سے چھپائی کہ میں نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا میرا بیٹا مزید کسی الجھن کا شکار ہو۔ اس لیے جب بھی صبح میرا بیٹا عباد کام پر چلا جاتا تب پولیس گھر آ کر تفتیش کر لیتی۔ میرے بھائی بھابھی کا پولیس کو گھر آنا یوں ہمیشہ گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اکثر مجھ سے کہتے کہ بھائی کیا ضرورت ہے گڑے مردے اکھاڑنے کی، مرنے والی مر گئی، آپ کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں؟
لیکن میں ان کی چال بازی اور مکاریوں کو خوب سمجھتا تھا، اسی لیے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ بس آج آخری بار پولیس آئی تھی، اب نہیں آئے گی، کیونکہ مجھے بھی اس کیس سے کچھ حاصل ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری اس بات سے مطمئن ہو کر چلے جاتے، جبکہ ان کی یہی طمانینت میرے شک کو یقین میں بدل رہی تھی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا، اچانک میرے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دستک اتنی شدید تھی کہ جھٹ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جلدی سے بستر سے اٹھتے ہی ننگے پاؤں دروازہ کھول دیا، لیکن اگلا منظر دیکھتے ہی دل دہل گیا۔ میری آنکھیں باہر ابلنے کو تھیں۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرا جوان جہاں بیٹا سوجی لال انگارہ آنکھوں سے سلوٹ زدہ کپڑوں میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے ہی بال نوچتا ہوا میرے سامنے کھڑا رو رہا تھا۔ ایک جوان بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر مجھے لگا شاید میں ابھی زمین بوس ہو جاؤں گا۔ آخر کیا ہو گیا تھا میرے بیٹے کو جو ہر رات اس پہر میری چوکھٹ پر اس حال میں کھڑا تھا؟ میں اپنے آنسو ضبط کرتا جلدی آگے بڑھا اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ میرا بیٹا مسلسل موت کا بدلہ لینے کے لیے آ گئی ہے، مجھے بچا لے۔ عباد کی ساری باتیں اور حرکتیں میرا دل چیر رہی تھیں۔ میں نے اسے تھام کر اندر اپنے بیڈ پر بٹھایا، پاس پڑے جگ سے اسے پانی پلایا، پھر دھیرے دھیرے اسے پوچھنے لگا کہ بتاؤ میرے بیٹے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگا کہ نہیں بابا، پہلے دروازے کو اچھے سے بند کریں، پلیز بابا دروازے کو بند کریں۔ اسے اپنی بات کرتے ہوئے عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے جھٹ سے دروازے پر کنڈی لگائی اور عباد کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میرے بیڈ پر بیٹھتے ہی وہ میرے قدموں میں گر گیا۔ میرے گھٹنوں پر سر رکھ کے اس نے ایک دردناک حقیقت سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا، ایسی حقیقت جس نے مجھ سے میرا مان، میرا غرور سب چھین لیا۔ ایک دم ہی مجھ پر حیرتوں کے کئی پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مجھے لگا آسمان ٹوٹ کر میرے سر پر آ گرا۔ مجھے یوں لگا میرے ہی اپنے بیٹے نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ میں 10 سال کا نیچے سے زمین کھینچ لی۔ میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ میں 10 سال کا تھا جب ماں انتقال کر گئی۔ ابا نے مجھے اماں اور باپ دونوں بن کر پالا۔ چچی سمیہ مجھ سے پیار تو کرتی لیکن اماں کی طرح محبت اور وقت کبھی نہ دے پاتی۔ میرا بچپن یوں ہی ماں کے بغیر گزرا۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری ملاقات اپنی ہی ایک کزن سے ہوئی جو اماں کی بہن کی بیٹی تھی۔ میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو اس میں اماں کی جھلک نظر آئی۔ مجھے لگا اگر اس لڑکی کو میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو شاید اماں کے جانے کے بعد جتنی بھی محرومیاں میں نے دیکھی ہیں، یہ لڑکی شمائلہ میری وہ ساری محرومیاں ختم کر کے میری زندگی گلزار بنا دے گی۔ جب میں نے شمائلہ سے اظہار الفت کیا تو وہ رشتوں کو ترسی بن ماں باپ کے پلی بڑھی لڑکی مجھے انکار نہ کر سکی، اس لیے چند مہینوں میں اپنے ابا کو منا کر اس کے چچا کے ہاں رشتہ لے گیا۔ اس طرح کچھ ہی ہفتوں میں ہماری شادی طے پا گئی۔ میں محبت اور عقیدت سے بہا کر اسے اپنے اس گھر میں لے آیا۔ مجھے لگا میری زندگی کی تمام تکلیفیں، اذیتیں، محرومیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن کہتے ہیں بعض دفعے ہماری تدبیریں اور کوششیں بھی ہمارے حق میں نہیں، ہمارے خلاف ہی عمل کرتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی شاید ایسا ہونا ہی لکھا تھا۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرتا، آئے روز نئے کپڑے جوتے لا کر دیتا، کبھی کبھار گھمانے پھرانے بھی لے جاتا، اسے خوش رکھنے کے لیے ہر جتن کرتا۔ حالانکہ وہ تو اتنی سادہ دل تھی کہ میرے ہنس کر بلا لینے سے ہی خوش اور مطمئن ہو جاتی، لیکن میں پھر بھی اس کی خاطر سب کچھ کرتا کیونکہ مجھے یہ سب کرنا بہت اچھا لگتا تھا، جبکہ شمائلہ بھی مجھے بہت چاہنے لگی تھی، میرا خیال رکھتی، میرے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ کبھی مجھے پریشان دیکھتی تو ساری رات میری دلجوئی کے لیے میرے سرہانے بیٹھی رہتی۔ وہ لڑکی میرے باپ کی بھی بہت عزت کرتی تھی، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ میں اور شمائلہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشحال، پرسکون اور مطمئن زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو خوشیاں راس نہیں آتی، ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ زندگی یوں ہی خوبصورت پل سمیٹنے میں مصروف تھی کہ ایک دن اچانک مجھے میری جاب سے فارغ کر دیا گیا۔ میں آئی ٹی کمپنی میں اچھی سیلری پر کام کرتا تھا، ہمارا گزارا بہت اچھا ہو رہا تھا، لیکن اچانک مجھے نوکری سے بغیر کسی وجہ کے نکال دیا گیا۔ میں نے باس سے اپنی غلطی پوچھنے اور جاننے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ناکام رہا۔ میرا باس مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا، بس بے عزت کر کے اس نے مجھے آفس سے نکال دیا۔ میں مایوس سا واپس لوٹ رہا تھا کہ میرے ایک بزرگ کلیگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹا تم نے کوئی غلطی نہیں کی،
تمہیں جان بوجھ کر جاب سے نکالا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے تمہاری جگہ پر باس کی محبوبہ نے اپنے بھائی کو بٹھانے کی درخواست کی ہے، اس لیے باس نے بغیر کچھ بھی بتائے تمہیں جاب سے فارغ کر دیا ہے۔ میں شدید کم صبرا گئی، مجھ سے میری حالت کا پتہ پوچھنے لگی۔ میں نے آفس میں ہوئی ناانصافی جو کہ تم اسے بتا دی۔ وہ روتے ہوئے مجھے حوصلہ دینے لگی اور کہنے لگی، اللہ آپ کو اس سے بھی بہتر جاب دے گا، آپ نے بس پریشان نہیں ہونا۔ جب تک آپ کی جاب نہیں لگی ہم روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں گے۔ ابا بھی ایک عام سے کارخانے میں ملازمت کرتے تھے، ان کی آمدن صرف چند ہزار تھی۔ میں اپنی نئی جاب کے سلسلے میں بہت خوار ہوا، درد کی ٹھوکریں کھائیں، لیکن مجھے کوئی نوکری نہیں ملی۔ کسی کمپنی میں ویکنسیز نہیں تھیں تو کسی کمپنی میں نوکری کے لیے میری اہلیت کوالیفیکیشن کم تھی۔ جب کہیں نوکری ملازمت نہ ملی مجبوراً میں نے ایک ہوٹل پر معمولی سی نوکری شروع کر دی، جبکہ میری تنخواہ بھی صرف چند ہزار تھی۔ گزارا کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا، گھر کے حالات سازگار نہیں تھے۔ ایک دن یوں ہی پریشان سا بیٹھا تھا جب میرے ایک دوست نے مجھے ایک مشورہ دیا جسے سنتے ہی میں ہتے سے اکھڑ گیا اور اس سے بوم ماری کر کے گھر لوٹایا، لیکن رات کو بستر پر لیٹتے ہی اس کے دیے ہوئے مشورے کے بارے میں سوچنے لگا، اور کچھ دن یوں ہی حالات کی چکی میں پسنے کے بعد میں نے اپنے دوست کے مشورے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ بیوی کے نام سے فیس بک پر ایک پروفائل بنائی، روز بیوی کو اچھی اچھی تصویریں لیتا، انہیں فیس بک پر پوسٹ کر کے زیادہ سے زیادہ دوست بنانے کی کوشش کرتا۔ یہ عمل کرتے شروع کے چند ہفتے مجھے خود سے بہت گھن آئی، بہت نفرت محسوس ہوئی کہ جو لڑکی میری محبت میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں۔ شمائلہ تو مجھ پر اندھا اعتماد کرتی ہے، اگر اسے پتہ چلے تو وہ نہ جانے کیا کرتے، لیکن کہتے ہیں جب پیٹ خالی ہو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ میں نے بھی اپنے ضمیر کو اپنے اندر ہی کہیں سلا دیا تھا۔ میں نے شمائلہ کے نام پر بنائی گئی فیس بک پروفائل سے بہت سے دوست بنائے، ان سے باتیں کرتا، انہیں شمائلہ کی تصاویر سینڈ کرتا، بدلے میں ان سے پیسے اینٹتا۔ اس طرح کافی پیسے آنا شروع ہو گئے۔ تھی تو یہ حرام کی کمائی، لیکن پیٹ کی بھوک یہ سب کہاں دیکھتی ہے۔ دن گزرنے لگے، محلے کے لوگ اب باتیں بنانا شروع ہو چکے تھے۔ وہ جہاں بھی شمائلہ کو دیکھتے اسے بے حیا اور بدکردار ہونے کے طعنے مارتے۔ وہ بیچاری میرے پاس آ کر بہت روتی، کہتی کہ میں نے آج تک کسی غیر مرد کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی یہ لوگ مجھے باتیں کیوں سناتے ہیں۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر بہت شرمندگی اور دکھ تو ہوتا، لیکن میں پھر بھی بے حس بنا رہا، میں نے یہ کام بند نہ کیا۔ ایک دن میں ایسے ہی ایک لڑکے سے بات کر رہا تھا کہ شمائلہ نے مجھے دیکھ لیا۔ جیسے ہی میں نے شمائلہ کی آج کی بنائی گئی تصویر سینڈ کی تو وہ جھٹ سے چیخ مار کر اٹھ بیٹھی، کانپتی آواز اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے کہنے لگی، یہ آپ تھے جو میری عزت کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ میرے شوہر ہو کر میری ہی عزت نیلام کر رہے تھے۔ وہ بہت روئی، لیکن جب میں نے اسے معافیاں مانگی اور ڈھیٹ بنتے ہوئے کہا کہ پھر کیا ہوا، ہزاروں لڑکیاں ایسے پیسے کماتی ہیں، تم بھی کما لو تو کوئی حرج تو نہیں۔ وہ میری اس قدر بے حسی اور بے غیرتی پر مشتعل ہو گئی اور بیڈ سے اتر کر باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ میں نے جلدی سے اس کی کلائی پکڑ لی، وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی اور کہنے لگی، مجھے آپ کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا، میں ابا کو آپ کی اس حرکت کا بتا دوں گی، وہ آپ کو ضرور سیدھا کریں گے، آپ کے اس گناہ کا حساب لیں گے۔ ابا کا نام سنتے ہی میرے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ ابا ایک انصاف پسند اور عزت دار آدمی تھے۔ وہ یہ سچ جاننے کے بعد مجھے جان سے بھی مار سکتے تھے، اس لیے خود کی جان بچانے کی خاطر میں نے اپنی بیوی کو مارنے کا سوچا۔ اسے زبردستی بیڈ پر گرا کر اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کی سانسیں چھین لیں۔ اس کے مرنے کا یقین ہوتے ہی میں نے جلدی سے زہر کا انتظام کیا، اس کے منہ میں زہر انڈیل دی تاکہ یہ ظاہر ہو کہ شمائلہ نے خودکشی کی ہے۔ اس کے مرنے کے کچھ دن بعد ہی مجھے ڈراؤنے خواب آنے لگے، اٹھتے بیٹھتے پسینے پچھتاوے کے ناک ڈسنے لگے، راتوں کو میرا سونا دو بھر ہو گیا۔ اب اگر ابھی یہ سچ ہے کہ اس انکشاف پر میری روح فنا ہونے کو تھی، میری تربیت ایسی تو نہ تھی۔ میں نے سچ جانتے ہی پے در پہ کئی تھپڑ بات کے منہ پر جڑ دیے۔ اس سے کہنے لگا، کیسا مرد ہے تو جو اپنی ہی عزت کو بازار میں بیچنے چلا تھا، تجھے غیرت نہ آئی؟ اس سے تو بہتر تھا تو بھوکا مر جاتا، لیکن یوں اپنی بیوی کو تو بدنام نہ کرتا، اور جب بیچاری سچ جان کر اس کا مداوع کرنا چاہتی تھی تو نے اسے بھی مار دیا۔ ارے تجھے تو اپنا بیٹا کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے اسی وقت پولیس اسٹیشن میں فون کر کے سچ ہر بات بتا دی، اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹے کو گرفتار کروا دیا۔ وہ سر جھکا کر خاموشی سے پولیس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس سوشل میڈیا اور میرے بیٹے کی غلط صحبت نے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔
مجھے یوں خالی ہاتھ تہی دامن زمین پر بیٹھے روتا دیکھ کر میرے بھائی بھاوج میرے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی ہم پہلے دن سے سچ سے واقف تھے، لیکن صرف اس لیے نہ بتا سکے کہ آپ کو ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہمیں لگتا تھا شاید وقت کے ساتھ یہ بات بدل جائے گا، آپ کے گھر میں دوبارہ رونق آ جائے گی، لیکن یہ ناممکن تھا۔ میں ان کی طرف دیکھ کر اتنا ہی کہہ پایا کہ تم دونوں کو حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ رشتوں کی خاطر سچ کو چھپانا اور غلط کا ساتھ دینا بھی گناہ ہے۔ میں اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ میری بات سمجھتے ہی ایک دوسرے کو دکھ سے دیکھنے لگے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔